Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है अबू यहया का नावल खुदा बोल रहा है, एपिसोड 8। वक़ार साहब, मैं बिल्कुल साफ साफ बात करूँगी। इस ऑफिस में आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर अज़मत साहब की किसी बात को टालना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। आप सिर्फ उनकी वजह से यहाँ मौजूद हैं। अब आपको अपना मेरिट साबित करना है। साबित कर दिया तो फिर मैं आपकी मुस्तकिल जॉब की कोशिश करूँगी, वरना आप बग़ैर किसी लिहाज के फ़ारिग कर दिए जाएंगे। उसके लहजे में तहक्कुम था, मुरव्वत और लिहाज का शायबा तक न था। मगर वक़ार को उसका लहजा बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो इस अंदाज से बहुत अच्छी तरह मानूस था। ये इसरा नहीं, सोनिया बोल रही थी। ठीक वही अंदाज था, सीधा और सख्त। इसी अंदाज पर वक़ार सोनिया से कहा करता था कि तुम बहुत बद लिहाज हो। वो जवाब देती थी कि इसीलिए मैं एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर और बिजनेस वुमन हूँ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ मैडम। वक़ार ने गर्दन हिलाते हुए उसे जवाब दिया तो इसरा उसकी तरफ एक फ़ाइल बढ़ाती हुई बोली, आपको इस प्रोजेक्ट की निगरानी करनी है। इस फ़ाइल को पढ़ लीजिए। किसी भी किस्म की कोई मदद चाहिए तो मेरी पीए सिद्रा से बात कर लीजिए। वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर और जॉब की दीगर तफसीलात वगैरह आपको बता देगी। फिर उसने फ़ोन उठाकर सिद्रा का नंबर डायल किया और उससे कहा, सिद्रा, मैं वक़ार साहब को तुम्हारे पास भेज रही हूँ। उन्हें उनका रूम दिखा दो। ये कहकर उसने वक़ार की तरफ देखा और कहा, वक़ार साहब। उसकी बात पर लम्हे भर के लिए वक़ार ने इसरा को देखा। उसे अंदाज़ा हुआ कि इसरा सोनिया से मुख्तलिफ शक्ल की थी, लेकिन उसका फेस कट बिल्कुल सोनिया जैसा था। उसके साथ जो चीज़ दोनों में मुश्तरक थी वो ज़ाहिरी अंदाज़ था। इसरा की शख्सियत का मजमूई तासुर उसकी ज़ाहिरी वज़ाक़त और अंदाज़े गुफ्तगू की बिना पर बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोनिया का था। वो इसी सोच में गुम था कि उसके कानों में इसरा की आवाज़ आई, आप जा सकते हैं, सिद्रा आपको आपका कमरा दिखा देगी। उसकी बात सुनकर वक़ार अपनी नशिस्त से उठ गया। सिद्रा वक़ार को उसके कमरे तक छोड़ गई थी। उसके जाने के बाद वक़ार अपना सर पकड़कर बैठ गया। बेख्तियार उसकी ज़बान पर एक शेर आ गया, तमाम उम्र मैं हर सुबह की अज़ान के बाद, तमाम उम्र मैं हर सुबह की अज़ान के बाद एक इम्तिहान से गुज़रा, एक इम्तिहान के बाद। सोनिया वक़ार की ज़िंदगी थी। वो गई तो अपने साथ ज़िंदगी की सारी बहारें ले गई। गरचे कुरान मजीद को पाने के बाद वक़ार को सब्र आ गया था, मगर उसकी दूसरी शादी ना करने की एक वजह ये थी कि वो सोनिया को भूलना ही नहीं चाहता था। मगर वो सोनिया को इस तरह भी याद नहीं करना चाहता था कि एक लड़की सोनिया का अक्स बनकर उसके सामने रहे। उस अक्स ने उसके पुराने ज़ख्म फिर ताज़ा कर दिए थे। मसला ये था कि वो जॉब छोड़कर भाग भी नहीं सकता था। उसे जो तनख्वाह दी गई थी वो बहुत अच्छी थी। इसरा ने जो ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मुमकिन थी उसके लिए रखवाई थी। अगर वो मुस्तकिल हो जाता तो फिर वालदा का ट्रांसप्लांट करवाना भी मुमकिन था। यहाँ से उसे बआसानी कर्ज भी मिल सकता था और कंपनी के पे रोल पर मेडिकल की भी बहुत कुछ सहूलियात थीं। वो कुछ देर कशमकश में रहा और फिर कुरान मजीद को जहन में ताज़ा करने लगा। वहाँ ज़िंदगी की हर उसूली रहनुमाई उसे मिल जाती थी। कुछ देर सोचने के बाद उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। हम जांचने के लिए अच्छे बुरे हालात से तुम्हें आजमाएंगे और तुम्हें लौट कर हमारी तरफ ही आना है। मुश्किल को जब मुश्किल और मसले को जब मसला समझा जाए तो इंसान हालात का मुकाबला दुरुस्त तौर पर नहीं कर पाता, मगर जब मसले को इम्तिहान और ज़िंदगी का एक रूटीन का मामला समझ लिया जाए तो इंसान को हौसला मिल जाता है। कुरान मजीद यही ज़ाविया नज़र उसे दे रहा था। ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो एक इम्तिहान है। यहाँ मुश्किल और आसानी साथ साथ है। उसे मिलने वाली आसानी पर शुक्रगुजार बनना था और सामने आने वाली मुश्किल पर सब्र से काम लेना था।
اس کی والدہ کی بیماری ایک مشکل تھی، مگر اس کے نتیجے میں اس میں آنے والی یہ تبدیلی ایک آسانی تھی کہ وہ جاب کے لیے آمادہ ہو چکا تھا۔ بغیر کسی خاص کوشش کے اتنی اچھی جاب ملنا ایک آسانی تھی، مگر اسرا کا سونیا کا عکس بن کر سامنے آنا ایک مشکل تھی۔ جب وقار نے اس پہلو سے سوچا تو اب کوئی مشکل مشکل نہ رہی، کوئی آسانی آسانی نہ رہی۔ اسے مشکل اور آسانی کے بجائے اپنے رد عمل پر توجہ رکھنی تھی۔ آسانی اسے غفلت میں نہ ڈال دے، مشکل اسے دل برداشتہ نہ کر دے۔ اسے یہی کرنا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے، مگر خود زندگی خدا کی سمت ایک سفر ہے۔ وقار کو یہ سفر اس طرح کرنا تھا کہ رب کے حضور جب وہ پہنچے تو ایک اعلیٰ شخصیت لے کر پہنچے، نہ کہ ایک ناشکرا اور بے صبرا انسان بن کر۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کر دی تھی۔ وہ اب بالکل مطمئن تھا۔ اس نے پروجیکٹ کی فائل کھولی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا یہ میڈم اسرا تو اپنا ہی بندہ لے کر آ گئیں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نئی پوسٹ نکلی ہے تو ہمارا چانس بن جائے گا۔ جمال نے چھری کانٹے کی مدد سے ایک نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سارے کلیگ اس وقت لنچ کے لیے ایک جگہ جمع تھے۔ اسرا کی پی اے سدرا، جمال، انم اور ربیہ، یہ سب براہ راست اسرا ہی کے ماتحت تھے۔ گرچہ ڈپارٹمنٹ میں اور لوگ بھی تھے، مگر یہ سب براہ راست اسرا کو رپورٹ کرتے تھے اور اسی لیے آپس میں ان کی کافی دوستی بھی تھی۔ سدرا، تم بتاؤ کیا چکر ہے؟ تمہیں تو اندر کی ہر بات معلوم ہوتی ہے۔ انم نے سدرا کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، چکر کیا ہونا ہے۔ ایک عظمت صاحب ہیں، میڈم ان کی بہت عزت کرتی ہیں۔ کبھی وہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے بھی آ جائیں تو میڈم بلا تاخیر ان کو اندر بلاتی ہیں اور کھڑے ہو کر بڑے احترام سے ان کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ عظمت صاحب ہیں کون؟ ربیہ نے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ یہ میڈم کے والد کے کوئی دوست ہیں یا پھر کوئی بہت ہی قریبی جاننے والے، مجھے ٹھیک طرح سے معلوم نہیں۔ سدرا نے شانے اچکاتے ہوئے اس کو جواب دیا۔ چلو یار، ہمیں کیا، ہمارا چانس تو گیا نا، ورنہ میں اس پوسٹ کے لیے بالکل اہل تھا، آخر تم سب سے سینئر جو ہوں۔ جمال نے کچھ حسرت اور کچھ فخر کے ساتھ کہا۔ ہاں، مگر اب ہم سب سینئر لوگوں کو بھی وقار صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، یہی میڈم اسرا کا حکم ہے۔ ذرا آگے پیچھے ہوئے تو میڈم کچا چبا جائیں گی۔ اس دفعہ بولنے والی انم تھی۔ پتہ نہیں یار، یہ میڈم اسرا کی ایج اتنی کم ہے اور اتنی جلدی اتنا اوپر پہنچ گئیں۔ ربیہ نے رشک آمیز لہجے میں اسرا کی پوزیشن پر تبصرہ کیا۔ ربیہ ڈیئر، محنت، ٹیلنٹ اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی زبردست صلاحیت، یہ ہے میڈم کی ترقی کا اصل راز۔ سدرا نے فوراً ربیہ کو مخاطب کیا۔ اور میڈم کی خوبصورتی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیا؟ جمال نے قدرے بیہودہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تو سدرا پھٹ پڑی۔ بکواس مت کرو تم، اظہر صاحب سمیت آفس کے سارے مرد میڈم سے ڈرتے ہیں، وہ ہر ایک کو ایک ڈسٹنس پر رکھنے کی عادی ہیں، کسی کی مجال ہے کہ میڈم سے بے تکلف ہو سکے؟ اس کی بات سن کر بھی جمال ڈھٹائی سے ہنستا رہا۔ مگر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میڈم اسرا جس روز کسی مرد کو دیکھ کر مسکرا دیں گی، وہ ان کے قدموں پہ گر کر لوٹنے لگے گا۔ اسی لیے میڈم مسکراتی نہیں ہیں، اور جب مسکراتی ہیں تب بھی آنکھوں میں ایسا روب ہوتا ہے کہ کسی کو مسکراہٹ کا غلط مطلب نکالنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس دفعہ انم نے سدرا کی تائید کی۔ اس پر ربیہ نے بھی جمال کو لتاڑا۔ ہاں جمال، تم بلا وجہ میڈم پر الزام لگا رہے ہو، انہوں نے ساری ترقی میرٹ پر کی ہے، وہ میرٹ کے خلاف کچھ نہیں کرتی۔ ارے تم سب تو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح پیچھے لگ گئیں، میں مذاق کر رہا تھا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میڈم کس مزاج کی ہیں، مگر یہ میرٹ والی بات ہے نا، یہ وقار صاحب کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ وہ کیسے؟ ربیہ نے فوراً سوال کیا۔ بتا دوں؟ جمال نے سدرا کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں کہا۔ وہ خاموش رہی۔ اسی نے وقار کی اپوائنٹمنٹ کے وقت حیرت کے ساتھ یہ بات جمال کو بتائی تھی، جس کو وہ اب باقی لوگوں کو بھی بتانے جا رہا تھا۔
جمال نے ربیہ اور انم کی طرف سر جھکاتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، بات یہ ہے کہ وقار صاحب کے سی وی میں پچھلے کئی برس سے کوئی جاب بیان نہیں ہوئی۔ وہ کافی بڑے بریک کے بعد جاب کرنے آئے ہیں۔ میرا نہیں خیال وہ اتنے اہم پروجیکٹ پر کام کر سکیں گے۔ اوہ آئی سی۔ انم اتنا ہی کہہ کر رہ گئی جبکہ ربیہ نے بھی ہونٹ سکیڑ کر کہا، اس دفعہ تو میڈم نے اپنے لیے خود ہی مسئلہ پیدا کر لیا ہے۔ جمال نے ہنستے ہوئے کہا، اسی لیے کہتے ہیں سفارش بہت بری چیز ہے۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے وہ کم و بیش کھانا ختم کر چکے تھے۔ اتنے میں آفس کلرک نے ان کے پاس آ کر کہا، میڈم سدرا کے علاوہ باقی آپ تینوں کو لنچ کے بعد وقار صاحب نے بلایا ہے۔ چلو بھائی، نئے باس کا بلاوا آ گیا، اب ان کو بھی بھگتو۔ جمال یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وقار نئے آفس میں پہلے ہی ہفتے میں سیٹ ہو گیا۔ اس کام میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو۔ وہ تو ایک پوری بزنس ایمپائر چلاتا رہا تھا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا، اسے صرف ماحول میں ایڈجسٹ کرنا تھا۔ یہ کام اس نے تیزی سے کر لیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی ایک پوری ٹیم تھی۔ یہ لوگ اصلاً تو اسرا کے ماتحت تھے، لیکن چونکہ وہ اس پروجیکٹ کی سربراہی اسرا کی نمائندگی کرتے ہوئے کر رہا تھا، اس لیے ہر طرف سے اسے مکمل سپورٹ ملی تھی۔ اس لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ البتہ 2-3 چیزیں تھیں جو اس کے لیے مسئلہ بنی تھیں۔ ایک مسئلہ تو ساتھ کام کرنے والوں کا اس بات پر حسد کرنا تھا کہ وہ براہ راست ان کا باس بن کر آیا ہے۔ ایک آدھ شخص جیسے جمال کی طرف سے شروع میں بہت منفی انداز بھی سامنے آیا، مگر وقار نے اپنے حسن خلق اور حکمت سے اس کے اور تمام لوگوں کے منفی طرز عمل کو مثبت میں تبدیل کر دیا۔ لوگوں سے الجھنا، ان کو نیچا دکھانا، ان پر روب جمانا اس کا انداز نہ تھا۔ وہ ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرتا تھا، لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرتا تھا، جس کی بنا پر سب لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہاں کا ماحول تھا۔ اسے ملٹی نیشنل کمپنی کا ماحول بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ یہاں زیادہ تر لڑکیاں ملازم تھیں اور جینز، پینٹ شرٹ اور سلیو لیس بنیان میں ملبوس تھیں۔ گرچہ 10 برس کی شادی شدہ زندگی کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، مگر یہ چیز براہ راست اس کے لیے مسئلہ نہیں بنی، اس لیے کہ وہ خواتین کو جس طرح دیکھنے کا عادی تھا، یعنی دیکھ کر بھی نہ دیکھنا، سرسری نظر سے دیکھنا، خد و خال اور نشیب و فراز کا جائزہ لیے بغیر دیکھنا، کسی نادیدنی پر نظر پڑ بھی جائے تو اس کے خیال و تصور کو ذہن سے جھٹک دینا، اس طریقے میں انسان کے لیے کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں پیدا ہو پاتا، نہ شیطان انسان پر غلبہ پا سکتا ہے۔ مگر اس طرح کا ماحول اس کے اندر پیدا ہو جانے والی نفاست پر گراں گزرتا تھا۔ لیکن برسہ برس میں اس نے اپنی اتنی تربیت کر لی تھی کہ کوئی حسن اس کی نگاہ کو آوارہ اور دل کو آلودہ نہیں کر پاتا تھا۔ یہ پاکیزگی نفس اس کی زندگی کا سرمایہ تھی۔ وقار ایک ایسے معاشرے میں بستا تھا جہاں مردوں کی تربیت نہیں کی جاتی تھی۔ ان کو نگاہوں کو قابو میں رکھنے کا فن نہیں سکھایا جاتا تھا، بلکہ مردوں کو آنکھیں بچا کر رکھنے کی تلقین کی جاتی تو لوگ آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ ان کے نزدیک ساری ذمہ داری صرف خواتین کی تھی۔ ظاہر ہے یہ قرآن سے دور رہ کر دین کو سمجھنے کا نتیجہ تھا، مگر یہی اس معاشرے کی سچائی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کسی خاتون کے جسم کا 1 انچ کا حصہ ایک لمحے کو بے حجاب ہوتا تو بے حیا نظریں اس کا جائزہ لینے اور اس سے مزہ لینے کے لیے بے چین ہوتی تھیں، چاہے یہ کسی خاتون کی نقاب کے باوجود نظر آنے والی نگاہیں ہوں، محتاط خواتین کا اٹھنے بیٹھنے میں کھل جانے والا جسم کا کوئی حصہ ہو، یا دوپٹے سے بے نیاز ہلکے اور چست لباس سے جھلکنے والی جسمانی ساخت ہو۔ ایسے مرد اسے دیکھنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہی نہیں، موقع بے موقع انہیں چھونے اور جسمانی لمس سے لطف اندوز ہونے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ایسے میں قرآن مجید نے وقار کو یہ سکھایا تھا کہ خدا نگاہوں کی خیانتیں اور دل کی خفیہ باتیں بھی جان لیتا ہے۔ جب وہ ہر دم ساتھ ہو تو پھر اس کی نافرمانی کا کیا سوال؟ پھر عورتوں کو مخاطب کرنے سے قبل اس نے اپنے مردوں کو اپنی نگاہیں اور اپنے صنفی جذبات کو قابو میں رکھنے کا حکم دے رکھا ہے۔
اس کی زندگی کا اصل مقصد بس اب یہی رہا تھا کہ زندگی کے کسی موقع اور کسی مقام پر خدا کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ روزانہ گھر سے آفس نکلتے ہوئے وہ اپنے اس عزم کو تازہ کرتا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی پہلو سے کمزور نہیں پڑے گا۔ اس عزم سے اس کی روح ہر روز پھر تازہ ہو جاتی۔ ایک تیسرا اور شاید سب سے بڑا امتحان خود اسرا کا اپنا وجود تھا۔ اسرا کی شخصیت کا ایک پہلو وہ تھا جس میں اس کا ماضی اس غریب لڑکی کا تھا جو کبھی اس کے دفتر میں اسی طرح محتاج ہو کر آئی تھی اور آج اس پر حکم چلانے والی اس کی باس بنی ہوئی تھی۔ لیکن وہ اپنی تربیت اس طرح کر چکا تھا کہ اپنی بڑائی کا ہر احساس اس کے اندر سے نکل چکا تھا، جس کے بعد اس کی انا اس پہلو سے مجروح نہیں ہوتی تھی۔ اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ اسرا کی کمزوری کے دور میں اس کا رویہ اس لڑکی کے معاملے میں ہمیشہ ہمدردانہ تھا اور اس نے اتنی ترقی کر لی تھی۔ وہ اپنے ضمیر اور اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو تھا۔ اس نے اس آفس میں آنے کے بعد پہلے دن ہی خود کو سمجھا دیا تھا کہ وقار، اس بات کو بھول جاؤ کہ ماضی میں وہ کیا تھی اور تم کیا تھے۔ صرف اس کو یاد رکھو کہ وہ باس ہے اور تم ملازم ہو۔ اس کے بغیر ملازمت نہیں ہو سکتی۔ اسرا کا مغربی انداز و لباس بھی اس کے لیے کبھی مسئلہ نہیں بن سکا کہ اس پہلو سے جس طرح وہ ساتھ کام کرنے والی دیگر خواتین سے خود کو بے نیاز رکھتا تھا، اس سے بھی خود کو مکمل بے نیاز ہی رکھتا تھا۔ اس کے لیے اصل مسئلہ اسرا کی شکل میں سونیا کا دوبارہ زندہ ہو جانا تھا۔ وہ ہر روز اسرا سے ملتا تھا اور ہر روز اس سے گفتگو کرتا تھا، مسلسل اسے دفتر میں آتا جاتا دیکھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے سونیا کے ہر انداز کو کاپی کر لیا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس نے سونیا کو دیکھ کر کیا تھا یا قدرتی طور پر ایسا ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سونیا سے ایک دو دفعہ سے زیادہ نہیں ملی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح اس مختصر وقت میں اس نے سونیا کے لباس، ہیئر سٹائل، بالوں کے رنگ، بولنے اور چلنے کے انداز ہی کو نہیں بلکہ اس کی سخت گیر انتظامی طبیعت کو بھی کاپی کر لیا تھا۔ شاید کچھ تو اس کی عمر ہی ایسی تھی جس میں وہ سونیا سے ملی تھی، اور کچھ یہ کہ اس وقت سونیا اس کے سامنے ایک انتہائی برتر شکل میں آئی تھی، اور کچھ شاید اس لیے کہ عظمت صاحب نے بعد میں سونیا کا اس سے ذکر کیا ہوگا۔ بہرحال جو بھی تھا، وقار کے لیے ایک امتحان مسلسل تھا جو اسرا کی شکل میں موجود تھا۔ جس وقت سونیا کا انتقال ہوا وہ عمر میں اسرا کی موجودہ عمر سے کو بڑی تھی، مگر جس طرح اس نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا اور وقت کو خود پر مؤثر ہونے سے روک دیا تھا، وہ دیکھنے میں اسرا جتنی ہی ینگ لگتی تھی، مگر وہ سونیا اس کی محبت اور اس کی بیوی تھی۔ یہ سونیا اس کی باس تھی، مگر اب یہ ہر روز اس کی محبت کی شکل میں زندہ ہو کر سامنے آ جاتی تھی۔ اسے ہر روز خود کو یہ یقین دلانا پڑتا تھا کہ سونیا مر چکی ہے۔ اس کے سامنے بس اس کا امتحان ہے جس میں اسے سرخرو ہونا ہے۔ اس احساس کے تحت اس نے اسرا کے سامنے ہمیشہ اپنا رویہ اتنا ہی نارمل رکھا جتنا کسی اور کے سامنے رہتا تھا۔ یہ اس کی اعلیٰ شخصیت تھی جس نے ایک اور چوٹی سر کر لی تھی۔ ایک روز وقار آفس میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ عظمت صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم عظمت صاحب، آپ کیسے ہیں اور کیسے تشریف لائے؟ وعلیکم السلام وقار صاحب، میں ذرا اسرا بیٹی سے ملنے آیا ہوا تھا، سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں۔ ضرور ضرور، وقار نے خوش دلی سے کہا اور پھر وہ ان کو کھڑا دیکھ کر بولا، لیکن آپ کھڑے کیوں ہیں؟ پلیز تشریف رکھیے۔ وقار نے نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عظمت صاحب بیٹھ گئے۔ اس نے دریافت کیا، آپ کے لیے کیا منگاؤں، چائے یا کافی؟ کچھ نہیں، ابھی اسرا کے ساتھ چائے پی ہے۔ ویسے وہ آپ کی پرفارمنس سے کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری ذمہ داری پر آپ کو براہ راست اتنی بڑی پوزیشن پر رکھ لیا ہے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ خود ڈائریکٹر کے مقام پر ہے اور جی ایم کی نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے، ورنہ یہ ممکن نہ ہوتا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے اور اسرا کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں دل سے اس کے لیے دعا گو ہوں، مگر وقار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا وقار صاحب؟
اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، میں اسرا سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اسرا کا ہے۔ اسرا کا مسئلہ؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو سونیا یاد ہے؟ میڈم کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ کو اسرا کو دیکھ کر سونیا کا خیال نہیں آتا؟ وقار کی بات پر عظمت صاحب کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے توجہ دلانے سے مجھے احساس ہوا ہے۔ دراصل میں نے تو اسے چھوٹی عمر سے دیکھا اور بڑا مختلف دیکھا ہے۔ میرے ذہن میں اس کا وہی تصور تھا، مگر اب واقعی وہ بالکل میڈم سونیا کی طرح لگنے لگی ہے۔ میں ظاہر کی بات نہیں کر رہا، گرچہ ظاہری مناسبت بھی ہے، مگر میں زندگی کو دیکھنے کے زاویے کی بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھا نہیں، عظمت صاحب نے نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اسرا کو جتنا میں سمجھا ہوں مزاجن ایک اچھی لڑکی ہے، مگر سونیا کی طرح اسے بھی غفلت کا مرض لگ گیا ہے۔ غفلت کیسی؟ اسرا تو بہت ہوشیار لڑکی ہے۔ میں اس دنیا کی ہوشیاری کی بات نہیں کر رہا، میں جس غفلت کی بات کر رہا ہوں وہ خدا اور اس کی ملاقات سے غفلت ہے۔ جس شخص کو یہ مرض لگ جائے وہ جنت کے راستوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ میں سونیا کے لیے کچھ نہیں کر سکا، کاش اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ وقار صاحب، آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر میرے خیال میں ہر شخص اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسرا کوئی بچی تو نہیں کہ اسے کوئی سمجھائے۔ اسے اگر خدا اور آخرت کی پرواہ نہیں تو آپ پر بھی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس نہ جانے کیوں کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اس لڑکی کی دنیا بنا دی، مگر اس کی آخرت کو اس طرح غفلت کی نظر ہوتا دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی غفلت قیامت کے دن اس کی سخت جواب دہی کا سبب بن جائے۔ غفلت انسان کو جہنم کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ لیکن چھوڑیے ان باتوں کو، اپنا حال سنائیں۔ وقار نے گفتگو کا رخ موڑ دیا، جس کے بعد وہ لوگ دیگر امور پر بات کرتے رہے اور کچھ دیر بعد عظمت صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وقار اسرا کو ابھی تک کے کام کی بریفنگ دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نے بات مکمل کی تو اسرا نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے سب ویسا ہی سمجھا ہے جیسا میں نے سمجھایا تھا۔ اب یہاں سے پروجیکٹ کو آپ ہی لیڈ کریں گے۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے بات کر لیں، مگر ہر روز مجھے اپنی پروگریس ضرور بتاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں۔ وقار اٹھ کر جانے لگا تو اسرا نے اسے پیچھے سے پکار کر کہا، وقار صاحب۔ اس کی آواز پر وقار ٹھہر گیا اور آہستگی سے مڑا۔ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ اس کی بات پر وقار دھیرے سے مسکرایا۔ خدا نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ مسائل کے باوجود ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ وقار صاحب، میں دنیا کا نہیں، اس آفس کا پوچھ رہی ہوں۔ جی اللہ کا شکر ہے، یہاں سب ٹھیک ہے۔ اوکے، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ وقار چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد اسرا اپنی نشست کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس کام کا بہت لوڈ رہتا تھا، مگر وقار کے آنے کے بعد اسے قدرے ریلیف ملا تھا۔ یہ ایک بہت مشکل پروجیکٹ تھا جس پر وہ کچھ عرصے سے کام کر رہی تھی، مگر اب اس کی ساری ذمہ داری وقار پر تھی۔ اس حیثیت میں وقار اس کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا تھا۔ وہ وقار کے کام اور اہلیت کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم نہیں کر سکی تھی کہ ابھی اس کے کام کی فائنل رپورٹ آنی تھی، مگر وہ اس کی شخصیت سے مطمئن ہو چکی تھی۔ اسرا ہر وقت مردوں کے بیچ میں رہتی تھی، وہ اندر سے مردوں سے خوف زدہ تھی۔ اپنے خوف کو چھپانے کے لیے وہ بظاہر بہت سخت بن چکی تھی، مگر اس سختی کو خود پر طاری رکھنے کی وجہ سے وہ کچھ تھک جاتی تھی۔ مگر وقار کے معاملے میں نہ جانے کیوں ایک فرق اسے محسوس ہوا۔ اسے وقار سے کبھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ ایک نوعیت کا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ مرد عورتوں کو ہمیشہ صنف مخالف سمجھ کر معاملہ کرتے تھے، مگر وقار نے اسے ہمیشہ عورت کے بجائے انسان سمجھ کر معاملہ کیا تھا۔ اسرا نے نوٹ کیا کہ باقی خواتین کے ساتھ بھی اس کا رویہ یہی ہے۔
اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اسرا اور شاید باقی خواتین بھی وقار کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتی تھیں۔ پھر وقار کی شخصیت میں بہت ٹھہراؤ تھا، بہت سکون تھا اور بہت اعتماد تھا۔ گرچہ اس کی مذہبی باتیں اسرا کو پسند نہ تھیں، مگر اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وقار کو ملازمت دینے کا اس کا فیصلہ بڑی حد تک ٹھیک تھا اور وہ اس کے ہونے سے ہر پہلو سے اپنا فائدہ محسوس کر رہی تھی۔ ایک روز وقار آفس سے گھر لوٹا تو عظمت صاحب کو گھر کے ڈرائنگ روم میں اپنا منتظر پایا۔ سر، آج میں نے سوچا کہ دفتر سے گھر جاتے ہوئے بیگم صاحبہ کی خیریت معلوم کر لوں، اسی بہانے آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی عظمت صاحب نے کہا، آپ کا بہت شکریہ، بس ان کا علاج جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کچھ کرم کر دیتے ہیں تو پھر علاج کے لیے ان کو ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی تک ملازمت کا ابتدائی مہینہ ہے، یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو امید ہے کہ آگے کوئی بات کی جا سکے گی۔ ہاں، مجھے اندازہ ہے کہ ملازمت ملتے ہی آپ والدہ کے علاج کی بات نہیں کر سکتے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آفس میں آپ کی جگہ بن جائے تو میں بھی اسرا سے بات کروں۔ ہاں، میں بھی اسی وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اسی لیے ملازمت کے اس بوجھ کو ڈھو رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے سر، آپ کے لیے یہ ایک مشکل کام ہے۔ ہاں، ملازمت میرے مزاج کے بھی خلاف ہے اور شاید اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اب مطالعے کے لیے بالکل وقت نہیں ملتا، مگر کیا کروں، والدہ کی ذمہ داری سب سے زیادہ اہم ہے۔ سر، مطالعہ کیا آپ کے لیے بہت ضروری ہے؟ نہیں، ضروری تو نہیں، بس اب عادت بن گئی ہے، لیکن پہلے میں مطالعہ ایک ضرورت کے تحت کیا کرتا تھا۔ وہ کیا ضرورت تھی سر؟ دراصل میں برسہ برس سے مسلسل مطالعے کے ذریعے سے اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں کہ قرآن مجید مسلمانوں کی مذہبی فکر اور عملی زندگی سے خارج کیوں ہو چکا ہے۔ جی، مجھے یاد ہے کہ کئی برس پہلے بھی آپ نے یہ بات کہی تھی۔ تو یہ بتائیں کہ اتنے برس میں آپ کو اپنی تلاش کا کوئی جواب ملا؟ ہاں، بڑی حد تک مجھے جواب مل گیا ہے۔ میں نے متعدد اہل علم کو پڑھا اور سنا ہے، بے گنتی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، سابقہ امتوں کی تاریخ اور پچھلے نبیوں کی جدوجہد کو پڑھا ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن مجید کو اپنی زندگی بنا کر اس کے لفظ لفظ پر غور کیا ہے، اس لیے نہیں کہ اپنے ذہن میں موجود تصورات کے دلائل اس سے تلاش کروں، بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ ان سارے مراحل کے بعد میں اس مسئلے کی بنیادی وجہ دریافت کر سکا ہوں۔ آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت مشکل بات ہے جس کے بڑے علمی پہلو ہیں، لیکن آپ چونکہ ایک عام آدمی ہیں اس لیے بہت سادہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضرور، عظمت صاحب نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ وقار نے قریب میز پر رکھا ایک رائٹنگ پیڈ اٹھایا اور پھر اپنے قلم سے رائٹنگ پیڈ کے ایک خالی صفحے پر بڑی سی لکیر کھینچ کر ان سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ایک لمبی لکیر ہے؟ اچھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دیں۔ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو اسے کاٹنا یا مٹانا پڑے گا۔ قرآن ایسی ہی ایک لکیر ہے، اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تحریف نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی، اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ جی بالکل، یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ یہ جملے کہتے ہوئے وقار نے اپنے قلم سے پہلی لکیر کے برابر میں چند لکیریں اور کھینچ لیں، کچھ پہلی والی کے برابر کی تھیں، کچھ اس سے بڑی تھیں۔ پھر عظمت صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھیے، اب میں نے پہلی لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا بھی کر دیا اور غیر اہم بھی کر دیا۔ اب یہ بہت سی لکیروں کے درمیان بنی ہوئی ایک لکیر ہے، اس سے پہلی لکیر ہونے کا اعزاز تو آپ نہیں چھین سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی تبدیلی، تحریف یا ترمیم کی گئی ہے، مگر عملاً اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اب اس لکیر کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ عظمت صاحب بس اتنا ہی کہہ سکے۔ یہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہوا ہے، قرآن میں موجود ایمان و اخلاق کی دعوت کے ساتھ ہوا ہے۔ کوئی قرآن کا نہ انکار کرتا ہے نہ اس کی اہمیت کا منکر ہے،
کسی کو قرآن کی دعوت ایمان و اخلاق سے اختلاف بھی نہیں ہے، مگر عملاً کوئی اس کو دین کی اصل اور نجات کی بنیاد سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئی سی، عصمت صاحب بڑبڑائے۔ تو یہ ہے اس سوال کا جواب، یعنی قرآن مجید اور اس کا اصل پیغام عملی طور پر مسلمانوں کی علمی اور عملی روایت سے غیر متعلق کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے نظریاتی طور پر تو اس اصول کو مانا کہ قرآن مجید دین کی بنیادی اور اہم ترین کتاب ہے، مگر عملی طور پر دوسری کئی چیزوں کو قرآن مجید کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مذہب کے نام پر دنیا میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس میں کوئی بھی چیز قرآن کے مقابلے کی نہیں۔ کون سی چیز ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے؟ کون سی چیز ہے جسے انسانیت اور اہل ایمان کے لیے ہدایت کہا گیا ہے؟ کون سی چیز ہے جسے دوسری مذہبی چیزوں کو تولنے کا میزان یعنی ترازو اور ان کو پرکھنے کی کسوٹی کہا گیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں؟ کون سی چیز ہے جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکل میں خدا بول رہا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وقار بول رہا تھا اور اس کے لہجے میں جوش تھا۔ چنانچہ جس روز مسلمان یہ اصول عملی طور پر مان لیں گے، قرآن مجید ہر چیز پر حاکم ہے، یہ خدا اور اس کے رسول کے قائم مقام ہے، کوئی چیز اس سے برتر نہیں ہے، اس روز قرآن مجید مسلمانوں کی مذہبی فکر اور عملی زندگی میں دوبارہ اپنی حیثیت حاصل کر لے گا، اور جس روز یہ ہو گیا، مسلمان دنیا میں غالب اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔